अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जाहिद साहब और सब ग्रुप के मेंबरान की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। मोहतरम जाहिद खान साहब, आपके साथ सवाल जवाब के सेशंस होते रहते हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स में होते रहते हैं। हर सवाल करने वाले का अपना एक अंदाज होता है और बहुत सी मुफीद मालूमात हमें हासिल होती हैं आपके सवाल जवाब के सेशन से। तो मैं भी आज आपसे कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ। क्या आप मौजूद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सच्चे लम्हात खुदा के साथ ग्रुप का मुझे इनवाइट करने पर। और ये अपॉर्चुनिटी कि सब लोगों को खुदा का पैगाम पहुँच जाए और इंसानियत खुदा के नज़दीक आ जाए। सो वेल, आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड हियर एंड वेटिंग फॉर यू। जी, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। मोहतरम जाहिद खान साहब, टू द पॉइंट मैं अपने सवाल शुरू करती हूँ। पहला सवाल ये है कि आपका दावा है कि आप नए दौर के आदम हैं। अब जो हम पिछले आदम के हालात पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंकी और कुछ कलिमात उसको सिखाए थे, फिर फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। आपकी उस आदम के साथ क्या रिजेम्बलेंस है? आपको क्या कलमात सिखाए गए? जितने भी आदम आए हैं माजी में, उनको खुदा ने ये कहा था कि ऐलान कर दो कि वो ज़माना जो से नई ज़मीन और नया आसमान है, उस ज़मानों के अंदर मैं इंसान के साथ रहूँगा और वो मुझे जानेंगे और मेरी कदर व कीमत को जानेंगे। वो क्या थी कदर व कीमत? वो अल्फाज कि मैं मोहब्बत का पैदा करने वाला हूँ, मोहब्बत थी, लेने वाला कोई नहीं था। इसको देने के लिए सारी मखलूक़ात को पैदा किया है। ये नए आदम के कलामात हैं जो खुदा ने मुझे पहले सिखाए कि अब इस ज़मीन के वारिस अहले दिल होंगे। इन कलामात से जो नतीजा निकलेगा कि इंसान खुदा की कदर व कीमत को जान जाएगा। उसके बाद जितने भी कलामात निकलेंगे वो ये होगा जो खुदा ने हर आदम को कहा था, जो तूने सुना है, जो तूने देखा है, मुशाहिदा, और जो सफर किया है वो बता दे। बस वही चाबी थी जिससे इंसान, दूसरी मखलूक़ात और खुदा सेटल डाउन होंगे, आपस में मिलेंगे एक संगम के ऊपर। उन्होंने क्यों नहीं बताया? उनकी नस्लों में जो अंबिया थे उन्होंने क्यों नहीं बताया? उसके मुतालिक मैंने बहुत कुछ लिख दिया है। आप दुआ करें और उनसे पूछें, और अगर हकीकत जानना चाहती हैं तो वह मैं बता चुका हूं। लेकिन खुदा के कलामात में से एक कलमा यह भी था कि वो जो सब कुछ छुपा हुआ है उन जन्नतों को मैं जाहिर कर दूंगा, यानी कि वो वादा पूरा हो जाएगा।
میں نیا آدم یہ اعلان کرتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا۔ خدا نے کہا اعلان کرتے کہ وہ جو وعدہ تھا وہ تو نے پورا کر دکھایا۔ اب انسان اور خدا ایک سنگم پہ ملیں گے۔ میں نے اس توحید باری تعالیٰ کی منزل کی بنیاد رکھ دی ہے، تو خدا نے مجھے اپنا دل کہہ کے کہ تو میرا دل ہے جہانوں میں، اور زمین کا مسیح نہیں بلکہ آسمانوں کا مسیح ہے، تو میں نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے اور خدا نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے۔ محترم زاہد خان صاحب، تفصیلی جواب کا بہت بہت شکریہ، لیکن آپ کے جواب سے ایک اور سوال پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ان سے پوچھیں، ان انبیاء سے، کہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا جو کچھ انہیں بتانے کو کہا گیا تھا۔ اب ان سے پوچھنا تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن آپ سے یہ ضرور میں پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے جو کچھ بتایا، یعنی جتنا کچھ انہوں نے بتایا کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور انسانیت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کی تعلیمات تھی، تو جتنی انہوں نے بتائی اس پہ کون سا لوگوں نے عمل کر لیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک کشتی کی سواریاں ہی تھی نا، یعنی اتنے کم لوگ ان پر ایمان لائے، اور باقی پھر جانوروں کے جوڑے اور پرندوں کے اور وغیرہ وغیرہ۔ اور پرندوں کے جوڑے کے بارے میں بھی ذرا تفصیل بتائیے گا کہ وہ کس لیے، وہ تو اڑ بھی سکتے تھے، سیلاب میں انہیں کیا مسئلہ تھا، وہ تو اڑ کے بھی اپنی جان بچا سکتے تھے، تو پلیز اس کا جواب دیجیے، شکریہ۔ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، جب لہموں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ خدا کی ذات اس وقت کو جو گزر گیا بار بار دہرا کر واپس لاتی ہے کہ شاید اس دفعہ انسانیت صحیح فیصلہ کرے، شاید اس وقت یہ سمجھ جائیں۔ تو 6000 سال کا جو دور گزرا ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے نئے آدم کے لیے۔ لیکن یہاں جو بات بہت غور و طلب کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بنیاد ہی جو یہ آدم گزر چکا ہے اور اس کے انبیاء، پہلی بنیاد ہی اس آدم نے غلط رکھی۔ پہلی بنیاد یہ تھی کہ آدم خدا کے حضور کامل ہوتا، اس کے بعد اس کی جو پارٹنر تھی وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی اگر وہ کامل نہ ہوتی۔ جب آدم سچے رستے سے بھٹک گیا اور نافرمان ہو گیا تو جتنے انبیاء بھی آئے ہیں وہ بھی اس آدم جیسے تھے، کچھ باتیں بتا دیں، کچھ کو چھپا لیا، بلکہ ایک اور آدم بھی آدم بن سکتا تھا، عیسیٰ ابن زکریا، لیکن اس نے بھی کہا کہ میں تمہیں آسمانی باتیں کیسے بتاؤں، اگر تو نہیں بتا سکتا تو تجھے پھر مسیح کیوں کہا تھا۔ اب جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب یہ نیا آدم ہے۔ آپ نے نوح کے جوڑوں کے متعلق پوچھا تھا، تو وہ اگر سارے جوڑے کشتی میں لائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں آج بھی کوئی ایسی کشتی نہیں ہے جس میں سارے جوڑے آ جائیں گے، تو یہ سارا تمثیلی ہے۔ جب وہ کہا گیا تھا کہ ان جوڑوں کو جو جانور ہیں ان کو لا، تو انسانیت جو ہے یہ جانور ہے، یہ آدمیت کے مقام پر ہے، تو جو
جوڑے آئے تھے ان میں 8 لوگ تھے، باقی چرند پرند جو اس نے اپنے لیے چند ایک لے کے چڑھا تھا، اس کا ان جانوروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ محدود حصے پر عذاب آیا تھا عراق کے ارد گرد کے ماحول میں، وہ پوری دنیا میں نہیں آیا تھا۔ جی بہت شکریہ آپ کے تفصیلی جواب کا۔ محترم زاہد خان صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اکثر میں نے آپ کے جو سوال جواب سیشن سنے ہیں ان میں آپ نے فرمایا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو جہاں تک ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے وہاں یہ ہے کہ آدم نے نافرمانی نہیں کی تھی، اس سے بھول چوک ہو گئی تھی، اور جس کے بعد اس نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا، کیا ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ خطا تھی اختیار کیا آدم نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خطا معاف کر دی، حضرت آدم کی اور حوا کی، اور پھر ان کو زمین پر بھیج دیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نافرمانی کی تھی، نافرمانی وہ چیز ہوتی ہے جو ڈیلیبریٹلی کیا جائے، ایک حکم عدولی کرنا جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے، اور ایک ہوتی ہے غلطی جس میں انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب دیجئے، تھینک یو۔ کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا قرآن نے کہ وہ سچے رستے سے بھٹک گیا، اور اے آدم کی اولاد، کہیں تمہیں بھی ابلیس ننگا نہ کر دے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یونیورسل کتاب نہیں ہے، اور کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو وہاں بالکل صاف پتہ لگتا ہے کہ آدم نے دانستہ غلطی کی۔ معاف تو وہ کر دیتا ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ معاف تو وہ کر دے گا، لیکن اس کے بعد جو اس غلطی کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کے بعد پھر انبیاء آئے، اور وہ غلطی آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی، اور انسانیت بھٹک رہی ہے۔ کوئی مذہب انسانیت کو اس سنگم پہ نہیں لا سکا جہاں خدا کا وعدہ پورا ہو جائے۔ بائبل کے اس مطالعے سے پتہ لگتا ہے، بالکل سمپل گائیڈنس دی تھی کہ اگر اس درخت کا پھل کھایا تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور اس نے پھر دانستہ اس کا پھل کھایا، معاف کر دیا، لیکن اس خاندان کا کیا ہوا یہ کانسیکوینسز دیکھنے ہم نے۔ پھر ہوا کیا؟ قائن نے حابل کو قتل کر دیا، حوا چھوڑ کے چلی گئی آدم کو۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا یہ لمبی داستان ہے، نبی آتے رہے، اور انسانیت نے کیا رسپانس دیا، نبیوں نے کیا غلطیاں کی ہیں، وہ جو کچھ خدا نے مجھے کہا وہ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو معاف کر دینا اور پھر اس غلطی کو ٹھیک کرنا، یہ دو چیزیں ان کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ پھر وہی کچھ ہوا نوح کے خاندان میں، کشتی کنارے لگی تو ان میں پھوٹ پڑ گئی، وہی ابراہیم کے خاندان میں ہوا۔ یعنی کہ یہ خاندان نبیوں کا جو آدم سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، خاندانوں میں پھنس کے یہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے رہے۔ پھر ان سے جو سوسائٹی نکلی ہے اس کا بھی مشاہدہ کر لیں، وہ بھی ظالم تھے، لڑائی جھگڑے مار کٹائی جہاد، آج تک یہ جہاد پیچھا نہیں چھوڑے۔ پھر اس کے بعد جو دنیا وجود میں آئی ہے، عیسیٰ سے عیسائیت،
محمد سے اسلام، یہ بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ان کا تیسرا بھائی جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، جس کو جہنم میں فصیلت دی گئی تھی، اس پہ بھی لعنت پڑی۔ میں نئے باپ، نئی ابتدا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا، میں نئی تعلیمات بتانے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترم۔ اب میں ایک اور سوال کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کے لیے، آدمی کے لیے بشر کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن کریم میں بھی اور باقی بکس میں بھی اکثر جگہ بشر کہہ کر اس کو مخاطب کیا گیا ہے، تو بشر کا لفظ جو ہے وہ دو ان سے لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ب کا مطلب ہے ساتھ اور شر کا مطلب ہے شر۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس کو پیدا ہی شر کے ساتھ کیا گیا تو پھر یہ مجسم خیر کیسے بن سکتا تھا؟ اس کا جواب دیجیے برائے مہربانی، بہت شکریہ۔ الفاظوں کے ہیر پھیر میں منزل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو الفاظ سخت ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس بشر کو مائکرو کاسموس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر فرشتوں کے صلاحیتیں بھی ہیں، جنات اور دوسری مخلوقات کی بھی۔ اب تو سائنس یہ کہتی جہاں جہاں ہم پہنچیں گے، جو کچھ ہمیں ذرے ملیں گے دوسری کائناتوں میں، وہ اس انسان کے اندر ہے۔ تو اس کی صلاحیتیں بہت وسیع ہیں۔ اب اگر ان صلاحیتوں کو، ان گائیڈنس کو خدا کی طرف یہ گھماتا ہے تو منزل ہے، اپنی طرف گھماتا ہے تو پھر بکھیرے ہیں۔ عیسیٰ ابن زکریا، جسے آپ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بشر تو غالباً عربی کا لفظ ہے نا، اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو ہزاروں کتابیں لکھنی پڑیں گی۔ وہ انسان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ کامل ہو جیسے اس کا باپ کامل ہے جنتوں میں۔ تو جو کہنے والا ہے وہ خود بھی منزل پہ پہنچا ہوا ہے۔ بشر پیچھے رہ جاتا ہے، شر بھی پیچھے رہ جاتا ہے جب انسان نفس امارہ اور نفس لوامہ کی حالتوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ پھر اس کے لیے لفظ انسان آ جاتا ہے، لفظ نفس مطمئنہ آ جاتا ہے، نروان آ جاتا ہے، انلائٹمنٹ آ جاتی ہے۔ الفاظوں کا ہیر پھیر نہیں، جو منزل پہ پہنچ گیا اس کی یہ منزل تھی۔ اگر اس راہ میں وہ پھیرے لگاتا رہا تو یہ اس کی بشر اور شر تھا، ورنہ تعلیمات واضح ہیں۔ جی بے شک، آپ نے درست فرمایا کہ ترقی کا سفر انسان طے کرتا رہتا ہے اور آخر کار نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کئی آدم آج آئے اپنے اپنے زمانے میں، اور بے شمار انبیاء آئے جن کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ 1,48,000 تھے، بلکہ شاید اس سے بھی زائد تھے۔ تو انبیاء بدلتے رہے، نئے نئے انبیاء آتے رہے، آدم بھی بدلتے رہے، تو ابلیس بھی کیا بدلتے رہے یا ابلیس وہی پرانا ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، چاہے کتنے ہی آدم آتے رہے، کہ خدا کے الفاظ میں تقدیر کیا ہے۔ ذرا اس کی ڈیفینیشن اور گہرائی میں جاتے ہیں ہم۔ حق تعالیٰ کی ذات
کہتی ہے کہ یہ انسان کی تقدیر میں ہے کہ وہ منزل پہ پہنچے اور ساری انسانیت ایک سنگم پہ آئے گی. یہ وہ تقدیر بتا رہا ہے. بیماری اور حادثات نہیں ہوں گے، یہ وہ تقدیر بتا رہا ہے. میں دکھائی دینے والا خدا ہوں گا، یہ وہ تقدیر ہے، وہ خود بتا رہا ہے. اور 100 سال کی زندگی یہ جسم پائے گا، یہ وہ تقدیر بتا رہا ہے. موت ہار جائے گی، یہ وہ تقدیر ہے. اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا، یہ تقدیر ہے. اب آتے ہیں دوسرے سوال. بڑی سیولائزیشن آئیں، ان میں آدم بھی آئے، لیکن اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر چکی تھی ماضی میں جو ابھی ہم نہیں کر سکے. لیکن وہ اپنی سائنس کا شکار خود ہی ہو گئے اور اپنے آپ کو تباہ کرتے رہے. اور انسان چاہے تو اس منزل کو سیدھا حاصل کر لے اور چاہے تو گھومتا رہے، جسے کہتے ہیں اگوان. اب سوال یہ ہے کہ کیا ابلیس بھی بدلتا رہتا ہے؟ ہاں، ابلیس بھی بدلتا رہتا ہے. جیسے آج ہماری عادات کچھ اور ہیں، کل خیال اور ہوں گے، اور ہمارے اندر کے انداز اور ہوں گے. انسان وقت کے ساتھ ساتھ بھی بدلتا ہے، دوسری مخلوقات بھی بدلتی ہیں. اب ابلیس کا اصل راز بتاتے ہیں. ابلیس نے بہت سے مصائب لے کے آیا، آزمائشیں لے کے آیا، سب کچھ کیا اس نے. خدا نے اس کو ایک وقت دیا تھا متعین، اس وقت میں جو کچھ تو نے کرنا ہے کر لے. وہ 40 سال گزر گئے. پھر ایک رات وہ آیا اور اس نے کہا میرا وقت تو گزر گیا، اب تو کون سا بدلہ لے گا مجھ سے؟ جو آنے والے ہیں ان کو کیا بتائے گا میرے خلاف، تاکہ مجھ سے اور بھی نفرت کریں. تو اس رات میں نے اس کو بتایا ہاں میں بھی بدلہ لوں گا، لیکن یہ بتاؤں گا کہ انسانی کائنات سے پہلے تیری محبت کا عالم کیا تھا. وہ ہم کلامی ہے خدا کے ساتھ کتاب. تو نے کتنے لوگوں کو خدا سے ملایا تھا، کتنی مخلوقات کو. تیرے وہ گیت، وہ نغمے خدا کے لب پہ آتے ہیں. میں اس کو بتاتا چلا گیا، وہ کتاب پڑھ لیں. اس دن کے بعد میرے لیے وہ بدل گیا اور میرے مشن کا راستہ چھوڑ گیا. حتیٰ کہ اس نے یہ کہا کہ اب میرے لیے راستہ ہوگا کہ میں بھی خدا کو مل لوں. تو ابلیس بدل گیا ہے. اگر یہ آدمیت بدل گئی اور جانوروں سے آگے آگے تو پھر یہ خدا کا شکر ہوگا، کیونکہ وہ تو بدل گیا. اور جہنموں کے اندر روحیں بھی بدل جاتی ہیں. اب یہ جو وقت ہے اس میں بہت کچھ بدلے گا. بہت شکریہ محترم. آپ نے ابلیس کا ایک اچھا امیج پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک فرینڈلی تعلق بنایا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ نے فرمایا کہ وہ بدل گیا ہے. اور امید ہے کہ وہ آپ کے ماننے والوں کے ساتھ بھی اب اچھا سلوک کرے گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے تو اعوذ باللہ سے ہی ابتدا کی ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے بھی شیطان خدا کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے. اور اس کے بعد بھی مسلمانوں میں تو خاص طور پہ رواج ہے، اور میرا خیال ہے کہ مسیحی لوگوں میں بھی ہے کہ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور خدا کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ جو سارا کچھ تھا، ظاہر ہے لوگ اپنے مذہب کے مطابق ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھے کہ 1500 سال سے مسلسل اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور اس کو لعنت ملامت کی جا رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک زیادہ بٹر ہو گیا؟ جب
جب آپ گناہ میں کسی کے پارٹنر ہو جائیں، قرآن کے مطالعے سے آپ دیکھ لیں، اس نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میرے پاس، میں نے انہیں بلایا اور یہ خوشی خوشی میری طرف آئے، یعنی کہ طاقت تیرے پاس تھی۔ جب انسان خود ہی برائی اور جرم میں اس کا پارٹنر ہے تو اسے دو دفعہ یہ کہنا چاہیے، ایک تو یہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، اور پناہ مانگتا ہوں اپنی آدمیت سے۔ یہ بھی شیطان سے کم نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں، بلکہ ایک حدیث ہے کہ جس طرف سے عمر گزرتا ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے جس طرف سے مسلمان گزرتے ہیں شیطان اس رستے کو چھوڑ کے دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ تو بڑے میاں یہ چھوٹے میاں جو ہیں انہوں نے سبحان اللہ کر دی ہے، تو شیطان بھی پناہ مانگ گیا ان سے۔ کائنات میں اگر کوئی چیز کسی چیز کو بدل سکتی ہے تو وہ محبت الہی ہے۔ محبت الہی نے مجھے وہ استقامت اور وہ آگ جلائی میرے اندر، اور یہ ہوا ایسے کہ خدا نے کہا علم نہ مانگ۔ جب میں نے یہ کہا کہ کیا مانگوں، کہا کہ علم نہیں، محبت الہی مانگ۔ یہ محبت الہی ہے۔ اگر آپ ہم کلامی کو پڑھیں نا غور سے، تو جب میں بتا رہا تھا کہ کیسی کیسی مخلوقات عالم بالا جنتوں میں وہ اس کے روحانی فرزند ہیں، جب میں بتا رہا تھا کہ اس کی محبت کے عالم کیا تھے، تو وہ رو پڑا۔ یہ محبت ہے جو بدل دیتی ہے۔ تو اب یہ نیا آدم جو شروع ہے، اس کا کمال یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کی بنیاد محبت الہی پر ہے۔ محبت کبھی فیل نہیں ہوتی۔ آج کل وہ نتائج نکلیں گے، وہ پھل آئیں گے۔ اب عیسیٰ نے اس کا ایک امیج پیش کیا ہے شیطان کا، وہ خونی ہے، وہ قاتل ہے، اس کے اندر خون ہے۔ ٹھیک ہے، یہودیوں نے بھی یہی نقشہ پیش کیا، قرآن نے تو کمال کر دی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جو نقشہ انہوں نے پیش کیا، جو بدلہ لیا انہوں نے، اس کے بعد جو گناہ گار پارٹنر ہے انسان تو کہنا بڑی توہین ہے اس کو، اس نے پھر عیسائیت، یہودیت اور مسلمانوں کا کیا حال کیا؟ ایسے ہی دوسرے مذہبوں کا۔ تو ہم نے اس ڈگر کو چھوڑ دیا، نئے آدم نے۔ ہم نے اس کی محبت جو کسی وقت میں فرشتوں سے بھی اوپر تھی وہ بیان کی ہے، جو انسانوں سے بھی اس نے کروڑوں سال، خربہ سال سلوک کیا، ان کو راہ دکھاتا رہا، اور آخر میں خدا کو کہہ گیا کہ یہ نہایت ناشکر گزار ہیں۔ ہم نے تو وہ چیزیں پیش کی ہیں، تو اس محبت الہی کے اندر وہ ہم سے کیا بدلہ لے گا؟ وہ تو اب میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے کہ خدا کی دنیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو کہ نیکی کی طرف راغب ہو۔ ویسے ایک نظم بھی کسی نے بڑی دلچسپ لکھی تھی، اس میں کہا تھا کہ وہ اب انسان کو کہتا ہے کہ تو اس قدر کمال کر گیا ہے، برائی میں اتنی ترقی کر گیا ہے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ میں تجھے سجدہ کر دوں۔ خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، اب میں سوال کی طرف۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے جرمن ایک سلیکٹڈ قوم تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس قوم کو چنا ہے تیرے لیے، تو چلا جا جرمنی کی طرف۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنا کلچر، اپنا مذہب، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار عزیز سب چھوڑے اور آپ اس طرف آپ نے ہجرت کی۔ تو ظاہر ہے بہت تکلیف دہ صورتحال سے نکل کے آپ یہاں پہنچے اور مختلف مشکلات سے۔ تو کیا جرمن قوم نے آپ سے تعاون کیا؟ اور یہ کہ اب تک، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ آپ کو
ان لوگوں میں تبلیغ کرتے ہوئے اور کتابیں لکھ کے ان تک پہنچاتے ہوئے. تو جرمنی اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں اندازاً جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا؟ ویسے تو ساری زمین ہی چنی ہوئی مخلوق ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں اگر پاکستان میں ایسے حالات ہوتے جو عیسائیوں کی دنیا میں ہے، جمہوریت کی آزادی ہوتی، جان کی حفاظت ہوتی، تو میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں جو خدا نے کیا وہ خدا نے کیا، کہ خدا اس قوم کے متعلق بھی سوچتا کہ یہیں سے مشن شروع ہو جائے. تو جب اس قوم اس مذہب میں خون کے درپے ہو گئے اور کوئی امید اور طریقہ نہیں تھا کہ تو خدا نے پھر اس مشرق سے برکتیں لے کر مغرب والوں کو دے ڈالیں کہ اب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور پھیلتا ہوا پوری دنیا میں پھیل جائے گا. مراد یہ ہے کہ اب نئی چنی ہوئی قوم نہ مسلمان ہیں، نہ بنی اسرائیل، نہ اسلام. بڑی مشکلات کے بعد جو کچھ مصائب اور مصیبتیں آئیں، میں جب جرمنی میں آیا تو ایک چیز انصاف سے کہنی پڑتی ہے کہ یورپ کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ عیسائیت میری جان کے در پہ ہو. یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اگر میں زندہ ہی نہیں رہوں تو خدا کا مشن کیسے چلے گا؟ پھر بڑا گھوم گھما کے جب میں جرمنی میں آیا تو اس کی مثال ایک کسان کی مثال ہے. وہ پہلے زمین کو کھریدتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر حفاظت کرتا ہے، پھر پانی دیتا ہے. تو پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے درست کر دیجیے گا. کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر دراز اثر ہونے تک. یہ قوم جو عیسائیت کی ہے، جمہوریت کی، انہوں نے اگر میری تعلیمات کو نہیں مانا شروع میں تو میرے قتل کے بھی درپے نہیں ہوئے، اور میری تعلیمات کو سن کر یہ بھی نہیں کہا کہ میں شیطان ہوں، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے رہے. پھر کسان کی طرح وقت گزرتا گیا. اب کوپلے جو ہیں وہ پھوٹنے لگی ہیں. اب تعلیمات جرمنی میں نہیں بلکہ یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی نیٹ بن رہے ہیں. اب یہ کہ کتنی تعداد ہے یہ میں ایک مسلط کے تحت آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ جرمنی کے اندر جب آپ ایک ایگزیکٹلی تعداد بتاتے ہیں تو پھر ٹیکس کے معاملات ہیں اور بڑی مصیبتیں ہیں. ہاں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اب خدا 50 سال کی بعد اس تعلیمات کو بڑی تیزی کے ساتھ پورے یورپ میں پھیلا رہا ہے اور دوسرے کانٹیننٹل میں بھی پھیلا رہا ہے. اور میں دیکھ دیکھ کے باغ ہو رہا ہوں کہ اب وہاں پہ پھل آ رہے ہیں جو چراغ ہم نے جلائے ہی نہیں تھے، خود ہی جل پڑے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کو تو آپ سے اختلاف یا غصہ یا دشمنی تب سے شروع ہوئی جب آپ نے کرمنل ایکٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھی. تو عیسائیوں کو جو دشمنی ہے وہ صرف اس بات سے ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد
آپ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام ان کے والد تھے۔ اب میں سوال کی طرف، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ نہیں پسند کرتے کہ ان کا کوئی والد تجویز کیا جائے۔ اب ایسا ہے کہ آپ نے اکثر فرمایا ہے، بہت کھل کر فرمایا ہے اپنی بکس میں بھی، کہ حضرت زکریا اور حضرت مریم کا نکاح جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا تھا۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال جو ہے یہ مجھے بڑا بے چین کرتا ہے کہ اس نکاح کو دنیا والوں سے چھپانے میں کیا مصلحت تھی، کیونکہ یہ جب چھپایا گیا اس کے نتیجے میں حضرت زکریا علیہ السلام بعد میں قتل کیے گئے، اور حضرت مریم کو قوم میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کو بن باپ چھپائے جانے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو بن باپ سمجھ کے اللہ کا بیٹا بنا لیا گیا۔ وہاں سے شرک کی بنیاد پڑی۔ آپ اس کا جواب دیں، اس کے بعد اسی ریفرنس سے ایک سوال اور ہے، میں ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے پوچھتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کتاب لکھی تو خلاف ہو گئے، یا بیٹا بتایا تو عیسائیت خلاف ہو گئی۔ صرف یہ کہ نبوت کا اعلان جب ہوا صرف، تو وہیں پہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ کتاب تو خیر بڑی بعد میں آئی ہے۔ تو جب میں نے عیسائیت کو یہ بتایا کہ میں مسیح ہوں، تو وہ اسی وقت خلاف ہو گئے۔ وہ زکریا، وہ تو تعلیمات بعد میں آئی ہیں۔ تو ان کی دونوں کی دم پہ پیر اتنا رکھنا کافی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں مسلمانوں کو کہ میں نبی ہوں، تو اسلامی ملکوں میں تو آپ کی خیر نہیں، اور عیسائیت کے ملکوں میں یہ کہہ دیں کہ میں نبی ہوں لیکن خدا سے خود فیض پایا ہے، تو عیسائیت کی نفرت میں بھی کوئی خیر نہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، بات ہے آپ کے سوال کی طرف۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اپنی قوم کو یہ کہتے رہے کہ اگر میں تمہیں وہ تعلیمات بتاؤں جو خدا نے مجھے دی ہیں تو تم کیوں کر میرا یقین کرو گے۔ اس کے بعد جو کچھ بتایا وہ ہاریزنٹل تھا۔ ہاریزنٹل ہوتی ہیں تعلیمات جو سماج کے اخلاق اور ان کے لیے قوانین مرتب کیے جائیں۔ ورڈیکل تعلیمات وہ ہوتی ہیں جو چابی ہے سارے جہانوں کی، جہاں خدا انسان ایک سنگم پہ ملتے ہیں۔ یہی بات اسلام میں بھی ابو ہریرہ کہتے ہیں، جو باتیں میں نے سنی ہے اگر میں بتا دوں تو تم مجھے ذبح کر دو گے۔ اور کچھ ایسے وقت بھی آئے کہ دو چار باتیں لب پہ آئیں تو عمر نے کہا کہ میں تجھے کوڑے اتنے ماروں گا ورنہ گواہی پیش کر۔ اب میرے لیے یہ تھا کہ یا تو میں وہ تعلیمات پیش کروں اور نبیوں کی غلطیوں کو ٹھیک کروں۔ اس میں خدا نے میرے لیے بھلائی یہ کی کہ جو نبیوں نے بتایا اپنے باروں میں، وہ میں نے کتاب میں لکھ دیا تاکہ ان کی امتیں دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ اچھا، اس بارے میں آخری بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیان بھی کہتے ہیں کہ اگر عیسائی اور انگریز حکومت نہ ہوتی تو یہ میرے ساتھ وہ سلوک کرتے جو انہوں نے عیسیٰ کے ساتھ بھی نہیں کیا، مسلمانوں نے۔ یہ بات کہنے کے باوجود خدا نے اس کو موقع بھی دیا تھا اور کہا تھا ہجرت کر جائے انگلینڈ تاکہ جو ورڈیکل تعلیمات ہے وہ پیش کر دی جائے۔ اس نے یہ بات نہیں مانی۔ اسی طرح وہ زکریا تھا، اس نے بھی بہت سی باتیں نہیں مانی۔ جی محترم زاہد خان صاحب، ایک یہ بھی بات ہے کہ حضرت زکریا جب قتل ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو ان پر الزام تھا وہ بھی اناؤنس کیا گیا ہوگا، تو اس وقت میں ان کا بیٹا یحییٰ بھی وہاں پہ موجود تھا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں رہتے تھے اور وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو جب یہ الزام لگا کے انہیں ذبح کیا گیا ہوگا، قتل کیا گیا ہوگا، تو ہر کسی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کا گناہ کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ ان کا باپ کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا. تو پھر ظاہر ہے کہ حضرت مریم کے شوہر جوزف کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ اب تک جو کہہ رہی تھی کہ میں روح القدس سے حاملہ ہوں، تو وہ تو بات کچھ اور تھی. ظالم قوموں کے سامنے سب کچھ پتا ہو بھی تو کچھ نہیں کر سکتا آدمی سوائے آنسو بہانے کے. یوسف کو تو بعد میں بتا دیا تھا مریم نے، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی تورات کی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرا خاوند ہوں. تو جب یہ مصر کی طرف گئے اس بادشاہ کے ڈر سے کہ وہ کہیں مارا نہ جائے، یہ مارے نہ جائیں، تو وہاں یہ بات واضح ہو گئی تھی اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا یوسف نے، کیونکہ اس کے خوابوں میں آ کر فرشتوں نے اس کو بار بار تاکید کی تھی. اچھا، یہ تاکید تو کی تھی اس کو بھی، زکریا کو، لیکن جس کو بتایا گیا، جس پہ اعتبار کیا، وہی گھر کا بیدی لنکا ڈھائے. اور اگر یوسف بھی بتا دیتا تو پھر مریم کی بھی خیر نہیں تھی. جیسا کہ پلاٹس بادشاہ جب عدالت میں چاہتا تھا اور عیسیٰ کو کہہ رہا تھا کہ تو اپنے الزامات جو یہودی تجھ پہ لگاتے ہیں جواب دے، تو اس کی بیوی کا ایک پیغام آیا پلاٹس بادشاہ کی، حاکم کی، کہ رات کو فرشتوں نے مجھے بہت بتایا کہ اس کو بری کر دے، یہ بے گناہ ہے. تو حقیقت یہ ہے بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ان دی اینڈ مین پورشن رسپانسبلٹی، انسان اس ذمہ داری کو کیسے پورا کرتا ہے. یہاں پر آ کر جو اکثر مشن ہے وہ خراب ہو گئے ہیں. تو اب بتایا تو تھا، اگر یہودیت کے پاس آپ چلے جائیں تو وہ آج بھی اس کو شیطان جھوٹا کہ اس کو نبی نہیں مانتے، بلکہ بہت سی روایات پیش کرتے ہیں. لیکن بتانے سے کیا ہوتا ہے، جو کوئی مانے ہی نہ، اور کو جتنا مرضی بتایا جائے. If somebody want to need a help, you can help. But if somebody do not want to change it, you cannot help this person. جی ظاہر ہے انسانوں میں تو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ نہیں مانتے، جو چیز ان کو نہیں سوٹیبل لگتی وہ اس کو نہیں مانتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو راز رکھا اور اس کے نتائج حضرت زکریا اور حضرت مریم دونوں کے حق میں بہت تکلیف دہ تھے. تو بس یہ بات نہیں میری سمجھ میں آتی کہ جہاں اور لاکھوں کروڑوں اربوں انسان باپ کے ساتھ پیدا ہو رہے تھے، تو جب اس کو بھی باپ کے ساتھ ہی پیدا کرنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر یہ بات چھپانے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی. بس یہ بات نہیں میری سمجھ میں آتی. اگر آپ یہاں مجھے سیٹسفائی کر سکیں، آئی ول بی ریئلی ریئلی گریٹفل. وہ تو فرشتوں نے مجھے بتا دیا کہ یوسف کے تخم سے وہ مسیح نہیں ہو سکتا تھا. وہ اس تخم سے پیدا ہوتا جس کی کوالیفیکیشن آسمانوں پہ خدا نے بتائی. اچھا، اب خدا تو بہت سی باتیں بتا دیتا ہے، لیکن آپ ذرا حالات پہ بھی غور کیجئے نا کہ وہ حالات کیا تھے.
مریم کا جو خاندان تھا اس نے زبردستی اس کی منگنی وہاں کر دی، اور مریم سے تو پوچھا ہی نہیں تھا. اور دوسری طرف ظاہری حالات ایسے تھے کہ زکریا کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی. وہ بہت بڑا انسان تھا اور اس کی بیوی بھی تھی الیزابیتھ. مجھے بہت سے راز بتائے خدا نے، لیکن میں بتا نہیں سکا پاکستان میں، چونکہ زمین بڑی تنگ تھی اور میں ہی ختم ہو جاتا تو میں بتاتا کیا. اس لیے مجھے جو سرکمسٹانسز تھے اس کے لیے کہیں نہ کہیں خدا کی زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ اگر تعلیمات نہیں بھی مانیں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں اور اصل حقیقت بتا سکتے ہیں. بتایا تو محمد جو نبی ہیں ان کو بھی بہت کچھ تھا. ان کو یہاں تک پتا تھا کہ اس کا باپ زکریا ہے، عیسیٰ کا. انہوں نے نہیں بتایا. بتاتے ہیں تو پھر کیونکہ شریعت والے نبی تھے اور موسیٰ کی شریعت اور محمد کی شریعت سے تو جو ظاہری شادی پھر وہ زنا میں گنی جائے گی، تو پھر شریعت جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. تو خدا تو بہت کچھ بتاتا ہے. صوفیوں کو بھی بہت کچھ بتایا تھا، انہوں نے کیوں نہیں بتا دیا؟ چپ کر کے بیٹھ گئے. اور جنہوں نے بتایا ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں اور بہت سے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. مجھے بتایا گیا کہ 12,000 قتل ہوئے ہیں جو صوفیت سے شروع کیا سفر اور نبی تھے. خدا نے ان کو ہی بہت کچھ بتایا تو بتا دیتے. تو دنیا کے جو حالات ہیں اس کے مطابق پہلے آپ کو بنیاد بنانی پڑتی ہے. میں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے مذہب، کلچر، ٹریڈیشن، اور کہیں نہ کہیں خدا کی ایسی زمین ہوگی کہ اگر انہیں تعلیمات میں دلچسپی نہیں تو یہ موقع مل جائے گا کہ آپ بتا سکیں. تو اب جو یہ موقع مجھے دیا ہے بتانے کا، میں نے ساری باتیں سامنے رکھ دی ہیں اور رکھتا جا رہا ہوں. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ نے بے شک بہت ہی انوکھی اور حیرت انگیز باتیں جو آپ کو پتہ چلی وہ دنیا کے سامنے رکھی ہیں. لیکن مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اب 2000 سال کے بعد اگر اس بات کا پتہ بھی چل جائے کہ ان کے والد کا نام زکریا تھا اور وہ عیسیٰ ابن زکریا تھے، تو اس سے بنی نوع انسان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ کنواری مریم سے تھے تب بھی کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر وہ زکریا سے تھے تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ تعلیمات تو بعض وہ ہوتی ہیں نا جس سے انسانیت کو کوئی فرق پڑتا ہے، انسانیت کسی بہتری کی طرف گامزن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے تعلیم یہ پیش کی کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ آ، آ، پہلے سوال کا جواب یہ ہے. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ نے بے شک بہت ہی انوکھی اور حیرت انگیز باتیں جو آپ کو پتہ چلی وہ دنیا کے سامنے رکھی ہیں. لیکن مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اب 2000 سال کے بعد اگر اس بات کا پتہ بھی چل جائے کہ ان کے والد کا نام زکریا تھا اور وہ عیسیٰ ابن زکریا تھے، تو اس سے بنی نوع انسان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ کنواری مریم سے تھے تب بھی کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر وہ زکریا سے تھے تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟
تعلیمات تو بعض وہ ہوتی ہیں نا جس سے انسانیت کو کوئی فرق پڑتا ہے، انسانیت کسی بہتری کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے تعلیم یہ پیش کی کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ محبت دینا چاہتا تھا لینے والا کو۔ اب تھوڑا سا وقت لگے گا اور عیسائیت کی عمارت جو شرک پہ ہے یہ ساری عمارت دھڑام سے زمین پہ آ گرے گی۔ اس کا فائدہ میرے مشن اور نئے آدم اور نئے اہل دل کو ہوگا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ آنے والی نسل جو تھی اس نے اس تعلیمات کو مانا، تو یہ شرک کی عمارت جو توحید کے خلاف ہے وہ دھڑام سے گری، اور جب یہ عمارت گری، یہ دیوار گری، تو اس کے بعد لوگوں نے اس تعلیمات کو بھی پڑھا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں آگے کی، پیچھے کی بات نہیں کر رہے، جو ہو گیا اس کی تو بات، میں آگے کی بات کر رہا ہوں۔ دھڑام سے گرے گی، اور عیسائیت جو ہے یہ یورپ میں، یہی خدا کی نہیں، ان کی جو نسل تھی خدا کی دنیا کو لانے والے تھے۔ دوسرا جو آپ سن لیں، 1500 سال سے اسلام اندھا ہوا ہوا ہے، خونی ہوا ہوا ہے، اور تل گیا ہے کہ نبی نہیں آ سکتا۔ اب جب یہ بات کھول کر میں نے سب کچھ بتا دی ہے اس کے ساتھ کہ کیا کیا جرم ہوئے، تو یہ اسلام کی عمارت بھی دھڑام سے زمین پہ گرے گی اب۔ اور میں نے دیکھا کہ یورپ میں جو مسلمان کی نئی نسل تھی وہ میری تعلیمات پہ ایمان لے آئے اور خدا کے مددگار تھے خدا کی دنیا میں لانے میں۔ تو فرق تو بہت پڑے گا۔ جو ورنہ میں نہ آتا تو یہ شرک، یہ غلط تعلیمات چلتی رہتی۔ تو نئے آدم نے، کیا آپ نے نہیں پڑھی تعلیمات کہ میں ان پہاڑ اور ٹیلوں کو پدرا کر دوں گا، ان کے جو بھی بل ہوں گے میں نکال دوں گا، حتیٰ کہ ایک خدا کی آواز سنائی دے گی۔ تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ جیسے جو مٹی سے کھلونے بناتا ہے، جب وہ مٹی کو چھانتا ہے چھلنی میں تو پہلے پتھروں کو نکالتا ہے، اور جو فائن مٹی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے جس سے وہ برتن بنتے ہیں۔ تو پہلے تو ان کی سفل پیٹنی ہے نا، پھر آنے والی نسلیں سمجھیں گی کہ محبت تھی اور دینے والا نہیں تھا۔ اب جو بلند دیوار ہی نہ کی تھی تو وہ بیچارے ادھر سے ادھر کیسے آتے؟ ان کے حالات بدلے، ان کے کلچر بدلے، وہ خود بدل گئے، وہ دیوار ٹوٹی تو بدلے نا، تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ پھر وہ جانیں گے کہ محبت اور نئی تعلیمات ہیں کیا۔ تو اس عمارت کو، جو مذہبوں کی غلط عمارت ہے بنیاد، اس کا گرانا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ گری تو اگلی تعلیمات نئی نسلوں کو اسلام کی کیسے سمجھ لگے گی؟ جیسے میں نے دیکھا کہ مستقبل میں اکثریت جو تھی عورتوں کی وہ ہماری تعلیمات پہ عمل، وہ مددگار ہوئے، اور یہ آدمیت کی، یہ مرد کی عمارت بھی دھڑام سے گری۔
जी मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त दलील दी आपने। मेरे पास सवाल तो बेशुमार हैं, लेकिन तकरीबन 1 घंटा 28 मिनट हो चुके हैं। आप फरमाइए कि आपके पास वक्त है, और अगर नहीं है तो भी बता दीजिए, तो फिर मैं एक आखिरी सिंपल सा सवाल करके इसको ख़त्म करूँगी, और फिर इंशाल्लाह बाकी अगली मीटिंग में। जी आखिरी सवाल करके ख़त्म कर लें। मेरे पास वैसे तो आधा घंटा है, लेकिन मैंने निकलना है घर से। आखिरी सवाल करके हम यहाँ ख़त्म करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आखिरी सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या आप अभी भी रात को 2 बजे जंगल में जाते हैं और उसी तरह इबादत करते हैं जैसे आप 12 साल किया करते थे? क्या ये आपका मुस्तकिल तरीक है? नहीं, ये मुस्तकिल तरीका नहीं है। एक वक्त था कि वक्त में बड़ी गुंजाइश थी तो मैं जाता था। अब क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, और अब भी मैं जब वापस आता हूँ और मेरे पास वक्त होता है, तो दिल की बेकरारी और बेताबी ये मैं ज़रूर चाहता हूँ। अगर एक हफ्ता मिल जाए जहाँ यहाँ पे काम करने पड़े, तो सुकून और मोहब्बत के संग मुझे खींच ले जाता है। लेकिन जो रोज़ाना मैं नहीं जाता, हाँ अगर एक हफ्ते की मोहलत यहाँ हो जाए, सफ़र ना हो, तो मैं 2 दफ़ा लाजमी जाता हूँ। क्योंकि बहुत जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, तालीमात का जो मुख्तलिफ ज़बानों में हो रही हैं, और बहुत से मसरूफियात हैं, लेकिन मैं जाता ज़रूर हूँ। मोहतरम जाहिद खान साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल आपको नागवार गुजरा हो तो बराए करम दरगुजर का सलूक फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।